वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेडिकैम प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। और हम रोजाना अपनी ट्रांसमिशन में बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सनसनीखेज मैचेस के हवाले से। आज पाकिस्तान का बहुत ही अहम मैच था, जो समझा जा रहा था कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा, और बहुत सारी कयासराइयां की जा रही थी कि पाकिस्तान 400 रन कर लेगा, 350 रन कर लेगा, 400 से ज्यादा रन कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से इंग्लैंड को आज हराना था। और आज के मैच के ऊपर निर्भर कर रहा था कि पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं। लेकिन हम उसी वक्त मैच तकरीबन हार गए थे जब इंग्लैंड के कैप्टन ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले कह दिया कि आप पहले बॉलिंग कर लीजिए, हम पहले बैटिंग कर लेते हैं। और वहीं से तमाम लोग समझ गए थे कि शायद पाकिस्तान, सबकी यकीनी बात थी कि पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, क्योंकि बहुत ही मुमकिन था कि पाकिस्तान इंग्लैंड को, जिस तरह की पाकिस्तान बॉलिंग करता आ रहा है वर्ल्ड कप के अंदर, कि पाकिस्तान इंग्लैंड को 50 रन के ऊपर ऑल आउट कर दे। वही हुआ जिसका सबको अंदाजा था। इंग्लैंड ने 300 से ज्यादा रन कर दिए और पाकिस्तान को ये 300 से ज्यादा का रन चेस सिर्फ 6 ओवर के अंदर पाकिस्तान को पूरा करना है। मेरी अकल तो ये समझ से बाहर है कि पाकिस्तान शायद 6 ओवर के अंदर ये चेस कर जाएगा। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारे पैनलिस्ट से बात करते हैं। फरहान फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर बहुत शुक्रिया। आसिम साहब आपका बहुत शुक्रिया। माहिन साहिबा मीनवाइल आपने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। कातिबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम्स में होते हैं। और मिर्जा कमर बेग साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद खलील साहब आप हमारे साथ हैं, और प्रोफेसर हसन जावेद साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान फरीद साहब, आप समझ गए थे टॉस के बाद के पाकिस्तान मामला खत्म हो गया है, पाकिस्तान वापस आ रहा है? जी मैं ख्याल से जो शऊर नहीं भी रखता हो उसको भी पता था कि जैसे ही टॉस होगा उसके बाद एक इनिंग तक उम्मीदें जब चलेंगी जब पाकिस्तान जो है वो पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि पहले बैटिंग करके एक होप, मतलब ईडन गार्डन के मैदान में कभी इतने रन बने नहीं है जितनी तवक्को की जा रही थी कि 450 रन बने या 500 रन बने या 350 या 380 रन बने, और उसमें पाकिस्तान जो है वो 275 रन से कामयाबी हासिल करें। ये भी एक बहुत मुश्किल मार्का था, लेकिन होप चलती 50 ओवर तक जब तक पाकिस्तान बैटिंग करता। लेकिन जैसे टॉस हुआ उसके बाद सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ये मैच। इंग्लैंड के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल ये मैच, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ से फैसला करेगा जो चैंपियन ट्रॉफी होनी है उसके लिए। श्रीलंका तो आउट हो चुका है, क्या इंग्लैंड भी क्वालिफाई कर पाएगा? नहीं, क्योंकि 8 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है चैंपियन ट्रॉफी में। तो इंग्लैंड के लिए मैच जीतना इंतहाई ज़रूरी है कि वो, और पाकिस्तान के अब इस लिहाज से ये मैच जीतना ज़रूरी रह गया है कि पाकिस्तान स्टैंड करे 5वीं पोजीशन पे और आके ये बता सके कि हमने जो है वो 10 पॉइंट हासिल किए, न्यूजीलैंड ने भी 10 पॉइंट हासिल किए, हम अनफॉर्चुनेटली रह गए, बदकिस्मत रह गए कि यहाँ रन रेट पे जैसे 2019 का वर्ल्ड कप था। लेकिन 19 के वर्ल्ड कप में एक बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की टीम बदकिस्मत उस लिहाज से थी कि सरफराज अहमद कप्तान थे। पाकिस्तान का एक मैच बारिश से मुतासर हुआ था जो श्रीलंका से था, वो मैच पाकिस्तान को लीड हुआ था। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच जीता है। बाज़ाहिर तो आपको अभी तक 8 पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये मैच जीता है 10 पॉइंट नजर आ जाए। एक मैच जीता है, अगर सही मानों में देखा जाए तो पाकिस्तान ने फखर जमान की बदौलत, DLS की बदौलत ये मैच जीता था। उसके अलावा अगर आप बोले कि नीदरलैंड से हमने मैच जीता है जो शेमफुल होगा आप ये कहना। श्रीलंका को सब हरा रहे थे, आपने एक बड़ा टारगेट रिकॉर्ड चेस कर लिया, लेकिन ये कहना कि हमने बांग्लादेश को हराया, ये कह के आप अगर आप बोलोगे कि कोई मैच जीता, मैं नहीं समझता। हमने अगर कोई मैच जीता है इस टूर्नामेंट में तो वो मैच था जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीता है। अदरवाइज हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ही ऐसी है कि जैसे हमने कोई वर्ल्ड कप में तैयारी नहीं की थी, हम ऐसे ही चले गए थे। इंग्लैंड ने काफी मायूस किया, श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड ने जो इकदाम उठाया मैं समझता हूं कि बहुत ही ऐसा इकदाम है। और हमारे अब वक्त आ गया है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो, क्रिकेट बोर्ड से लेके हमारी क्रिकेट टीम। और ऐसा लग रहा है कि हमारे हर फ्रेंचाइज ने एक नुमाइंदा दे दिया है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। एक कोच है, एक सिलेक्टर है, तो एक असिस्टेंट बैटिंग कोच है, कि जो अब जब ऐसे आपके लोग होंगे जो फ्रेंचाइज के लोग वहां बैठे होंगे तो वो अपने फ्रेंचाइज के लड़कों को सपोर्ट करेंगे। आपने देखा चीफ सिलेक्टर वो है पेशावर जल्मी का, मतलब कोचिज के स्टाफ में शामिल हैं। आपने अब्दुल रहमान साहब को देखा जो मुल्तान सुल्तान के हेड कोच हैं। इसी तरह आपने लाहौर कलंदर के स्टाफ के अंदर बंदे देखे, तो ऐसा लग रहा है कि जो PSL के जो लोग हैं वो उनका जो है यहाँ पर इंटरेस्ट नजर आ रहा है कौमी टीम के अंदर। अब बहुत हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इतना खिलाव नहीं करे। लेकिन बात वही है आपकी जो पहले आप कर रहे थे कि अभी T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, हम बोलेंगे अभी ये जो लड़के हैं ये T20 वाले थे, इनको कैरी करें कि वो अब तो T20 की बारी आ गई है। PSL में कुछ परफॉर्म दिखा देंगे, कहेंगे यार देखो यार ये अभी फॉर्म में आ चुके हैं। मतलब हमने रमीज राजा के दौर से उठाए 14 महीने पहले, रमीज राजा जब था, रमीज राजा ने उस वक्त कसम खुदा की खाई थी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम टीम में चेंजिंग नहीं करेंगे। हालांकि उस वक्त जो है हैदर, खुशदिल शाह
اور چند کھلاڑی ایسے تھے نواز جو فارم میں نہیں تھے انہیں کو کیری کیا, اور اس کے بعد پھر پاکستان کی ٹیم دوسرا T20 ورلڈ کپ کھیلی, فائنل میں پہنچ گئے تو کہا کہ ہم فائنل تو کھیل کے آئے ہیں, اس پہ بھی لڑکوں کو کیری کیا. آج وہی حرکت کی نجم سیٹھی صاحب نے, ہائبرڈ سسٹم لے کے آ گئے انڈیا سے, جو ہے وہ مفادات کی جنگ کے اپنے کچھ تعلقات اچھے کر لیے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اس کے بعد زکا اشرف صاحب آئے, زکا اشرف صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا, کوئی آپریشن نہیں کیا. تو جب تک ہم کوئی بڑے فیصلے, جب بڑے عہدے چھوٹے لوگوں کے پاس آ جائیں تو پھر بڑے فیصلے, جب تک تبدیلی بھی نہیں آئے گی اور پرفارمنس بھی پاکستان کی چینج نہیں ہوگی. عاصم صاحب لگاتار اگر پاکستان کی پرفارمنس اس ورلڈ کپ کی نہیں, اگر پرانے ورلڈ کپس کی بھی تاریخ ہم دیکھیں, پاکستان آخری بار 2011 کا ورلڈ کپ تھا, شاید سیمی فائنل کھیلا, شاید آفریدی کیپٹن تھے. اس کے بعد 2015 آ گیا, 19 آ گیا, 23 آ گیا, پاکستان سیمی فائنل میں کہیں ہے ہی نہیں. جبکہ پاکستان 4 سال ورلڈ کپ سے پہلے بہت اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, پہلے نمبر پر بھی آ جاتا ہے, ورلڈ کپ میں آ کے پاکستان کی ٹیم بالکل ہی ڈھل جاتی ہے. اور پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا پاکستانی ٹیم کو کہ ان کے اس ورلڈ کپ سے باہر ہونے سے, اور جو ریئیکشن تھا پاکستانی عوام کا وہ نہیں آیا, کسی کے ٹی وی نہیں ٹوٹے, کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا, نہیں تو ماضی میں اس طرح ہوتا آیا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے اور پاکستان کی مایوس کن پرفارمنس ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے, اور ایک واویلا مچا دیا جاتا ہے اور انصاف لیا جاتا ہے کہ جو کرنٹ مینجمنٹ ہے یا کرنٹ ٹیم ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. وہ بھی ہو جاتا ہے وقتی طور کے پر, لیکن اس کے بعد پھر ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی وہی سچویشن سے بھائی جو 2019 میں تھی یا 2015 میں تھی یا 2011 میں تھی, یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے میرے بھائی. ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا. باہر نکلنے کے لیے بالکل سچا پاکستانی ہو کے سوچنا پڑے گا. بینگ اے سچا پاکستانی, جو میرٹ کے اوپر ہے اس کو چانس دینا ہوگا. ہم یہاں پہ کھلواڑ کرتے ہیں کھیل کے ساتھ, ہم میرٹ کو موقع نہیں دیتے, ہم لوگوں کو موقع نہیں دیتے. بیسکلی ہوا کیا ہے اس ورلڈ کپ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, کہ ہم نے جو ایک ٹرینڈ مارک بنا لیا ہے وہ بنا لیا ہے PSL کو, جبکہ یہ ورلڈ کپ تو جو تھا جناب علی یہ تھا ODI کا. اس میں جو آپ کی جو ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, قائدین ٹرافی میں کر رہے ہیں, پاکستان کپ میں کر رہے ہیں, ان لڑکوں کو جن کی کنسسٹنٹ پرفارمنس ہوتی ہے ان کو پرائیورٹی دینی چاہیے. بٹ اٹ ڈزنٹ ہیپن سو. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تو زیادہ تر آپ دیکھیں تو من مانی تھی جناب ہمارے کپتان بابر اعظم صاحب کی. بورڈ چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے, لیکن بابر اعظم نے جو فیصلہ کر لیا, انہوں نے جن دوستوں کو کھلانا ہے وہ کھیلنا ہے, چاہے اس کے لیے حسن علی کو زبردستی پکڑ کے لانا پڑے وہ لے کر آئیں گے, اور اس کے لیے چاہے انہیں اماد وسیم کو باہر رکھنا پڑے, چاہے سرفراز کو باہر رکھنا پڑے. انہوں نے جو کہا وہ سب کچھ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج جو بابر اعظم کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ بابر اعظم صاحب یہ فیصلے کر رہے ہیں, یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے تینوں فارمیٹ کی کرکٹ سے یعنی کہ جو ہے کیپٹنسی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے. انہوں نے اس سلسلے میں روی زاجہ صاحب سے بات کی ہے, اپنے جو قریبی دوست ہیں ان سے ہی مشورے کر رہا ہے. تو بھائی یہ ورلڈ کپ سے پہلے کر لیتے تو شاید پاکستان کے حق میں کچھ بہتر ہو جاتا. جو رائٹ مین تھا, جو ڈیزرو کرتا تھا, سرفراز احمد, اس کو موقع دے دیتے تو شاید نتائج کچھ چینج ہو سکتا. اور شاید بابر کی پرفارمنس میں بھی بہت فرق آتا, کیونکہ جس طرح وراٹ کوہلی نے کیپٹنسی چھوڑی تو ان کی پرفارمنس ورلڈ کپ میں سب کے سامنے, سینچریز بھی کر رہے ہیں, انڈیا کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. ماہین صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان کی جس طرح سے پرفارمنس رہی ہے ورلڈ کپ میں؟ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, بہت لوگوں کی امیدیں تھیں پاکستانی کرکٹ ٹیم سے, لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے بہت آگے جائے گا, سیمی فائنل کھیلے گا. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ بہت زیادہ اس دفعہ ڈس اپوائنٹڈ کیا ہے پاکستانی ٹیم نے. اور ویسے میں کہوں تو ہوتا ہے, ہماری قوم اتنی معصوم ہے کہ بہت ساری ان کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتی ہے. حالانکہ وہ ایک میچ انہوں نے ون کیا تھا اور اس میں کچھ ان کے یہ لوگ بھی خوش تھے, ٹیم بھی خوش تھی, عوام بھی خوش تھی, تو لوگوں نے ایکسپیکٹ کر لیا تھا کہ یہ سیمی فائنل میں آئے گا. حالانکہ 2019 میں بھی یہی ہوا تھا, اسی طریقے سے بس ہوگا ہوگا ہوگا, لیکن ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ سیمی فائنل تک کی آس ہمیں دکھائی جاتی ہے کہ سیمی فائنل تک آئے گا, لیکن سیمی فائنل تک آتا نہیں ہے. اور بابر اعظم اگر سوچ رہے ہیں کیپٹنسی چھوڑنے کا, تو وہ جو ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اب تک اپنے لیے کیا ہے, اپنے آپ کو پروموٹ کیا ہے انہوں نے, اس کی ٹیم کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو میرے حساب سے ان کو چھوڑ دینا چاہیے اپنا عہدہ. منیر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کسی بھی کیپٹن سے کیپٹنسی واپسی لینے کا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ وہ فیل ہو جائے تو کوئی کپتان یہ بھی تو سمجھ سکتا ہے خود سے کہ شاید میں اہل نہیں ہوں یا میں نہیں کر پا رہا کیری فارورڈ. گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں کیپٹنسی کی, ہر انسان کو آپ کیپٹن نہیں بنا سکتے شپ کا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ غلطیاں تھیں ورلڈ کپ میں؟ ورلڈ کپ میں تو غلطی کی کتاب تھی پوری, غلطیاں تو کم ہوتی ہیں, ایک دو صفحے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بابر اعظم کا اس وقت یہ کہنا ہے کہ میں کیپٹنسی کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوں, تو میرے خیال میں ان کے سوچنے کا ٹائم گزر چکا ہے. اب تو جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے اپنے فیصلے سنانے ہیں, اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور فیصلہ بھی ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری
خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے عوام واقعی معصوم ہیں، جیسے ہماری محترمہ نے فرمایا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ ایک خرابی میں ملوث ہیں. وہ فرنٹ میں جو بندہ ہے اگر وہ اپنے آپ کو وڈرا کر لیتا ہے یا ہم کو ہٹا دیتے ہیں تو وہیں جا کے کہانی ختم ہو جاتی ہے. اور جو اصل ہمارے کردار ہیں وہ پھر دوبارہ ادھر سے ادھر سے ہو کے آنکھ مچولی کرتے ہوئے پھر وہی سامنے آتے ہیں. اور بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ اگر ایک بھائی جو ہے وہ بورڈ میں ہے اور کوئی پرابلم ہو ہے وہ پیچھے لگا تو تھوڑے دنوں بعد جو ہے دوسرا بھائی بورڈ میں ہوتا ہے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بورڈ سے نکل جاتا ہے، تھوڑے دنوں بعد دوسرا بورڈ آتا ہے وہ بھی اس کو لے آتا ہے. تو ایک مونوپولی سسٹم ہے، ایک لابی ہے اور ایک سسٹم ہے جس کے تحت جو برائیاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، جو ہم نے اس مچھلی میں جیسے کہتے ہیں تالاب میں سب مچھلیاں جو ہے وہ جو طریقہ ہے کہنے کا کہ کوئی مچھلی بچی ہوئی نہیں ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے بلیک میلنگ میں آتا ہے. اس پر جو ٹیم کھیلی ہے وہ ٹیم باقاعدہ میرٹ پہ، آپ نہیں کہہ سکتے جسے 100 کر دی ہے تو ہم خوش ہو گئے. تو یہ ایک شائق کی حیثیت سے تو خوشی صحیح ہے، لیکن تجزیہ نگار کی حیثیت سے، اسپورٹس مین کی حیثیت سے، ٹیکنیکل جو بھی ایکس وائی زیڈ بندے ہوں ان کے لیے یہ کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہے کہ آپ نے 100 کر دیا 80 کر دیے. اثر کیجیے چاہے آپ 50 کریں 60 کریں، ٹیم کے لیے آپ نے کیا کیا، اس سے ٹیم کو کیا فائدہ ہوا اور جو ہماری مینجمنٹ ہے اس نے کیا ایسا رد عمل کا اظہار کیا جس سے ہماری ٹیم آگے کی طرف بڑھے. ہم نے یہ دیکھا ہے 2 میچوں کے جیتنے کے بعد ٹیم مستقل پیچھے کی طرف گئی ہے. جیسے انجن جاتا ہے نا کبھی بیک سائڈ پہ ہو کر پیچھے سے لگتا ہے تو پھر وہ پیچھے لگتا گیا چلا گیا، جب بالکل ختم ہو گیا معاملہ تو اس کے بعد آ کے آپ نے تھوڑے سے 1-2 پرفارمنس دے دی. اور دیکھیں آخر میں بھی آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ آج ان کی پرفارمنس اس بنیاد پہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہار جیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لگ رہا تھا کہ یار آج کوئی ایسی جان ماریں گے کہ ایئرپورٹ پہ اگر کوئی استقبال نہیں کرے گا تو کم سے کم کوئی مغلظات نہیں بکے گا، کوئی اپنے دل کے اندر جو ہے وہ جو پریشانی ہے اس کو ظاہر نہیں کرے گا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو بہت زبردست بات آج وسیم اکرم کے نام سے کوٹ ہوئی ہے وہ مجھے مذاقی لگ رہا ہے، لیکن وہ صحیح ہے کہ یار 400 رن کر دو، اس کے بعد جب فیلڈنگ کر کے ڈریسنگ روم میں بند کر دو اور اس کے بعد جو ہے ٹائم لے لو. تو یہ واقعی ہمارا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں کے آسرے پہ ہم نے ہمیشہ اپنی فتح کی طرف جو ہے نا وہ کیا ہے. اسی وجہ سے ہماری یہاں کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے، نہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم اگر مگر کے چکر میں اتنا ہے کہ ہم مگرمچھ بن چکے ہیں. بالکل. تو میں یہی کہوں گا کہ ہماری کرکٹ کے اندر جو انداز ہے اس کو بدلنا ہوگا. آپریشن لفظ استعمال ہم کر رہے ہیں، آپریشن بھی چھوٹی چیز ہے میرے خیال میں. پورا ہی سسٹم بدلنا ہوگا اور نئے سسٹم کے ساتھ آ کر نئے لوگوں کے ساتھ آ کر اس کہانی کو آگے بڑھانا ہوگا تاکہ ہم کم از کم اس کہانی کا جو بدنما داغ ہے یہ ہم دھو سکیں. بالکل. پروفیسر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ میں نسیم راجپوت صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے بھی کہا اور انہوں نے میری بات سے اتفاق بھی کیا کہ پاکستان نے کہیں مس کیا ہے سینئرز کو اپنی ٹیم میں ورلڈ کپ میں. دوسری ٹیموں کو اگر دیکھیں تو روہت شرما، شاید ہمارے کچھ پلیئرز ایسے ہوں جن کا کریئر بھی جب سے شروع نہیں ہوا تھا. روہت شرما جب سے کرکٹ کھیل رہے ہیں، شاکب الحسن ہیں، جاس بٹلر، انگلینڈ کی ٹیم کو دیکھیں، نیوزی لینڈ کو دیکھیں، کین ولیمسن کھیل رہے ہیں. پاکستانی ٹیم میں وہ سینئرز کا پیکج نظر نہیں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فی الحال جو ٹیم کا انجام ہوا ہے، میرے سارے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اکراس 2 weeks بیک میں نے ایک پروگرام میں ایک ورڈ یوز کیا تھا جو ان کے ذہنوں میں ہوگا ابھی، کہ جب یہ ساؤتھ افریقہ سے ہار گئے تھے تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ دوز ہو آر تھنکنگ پاکستان ول کوالیفائی ان دا سیمی فائنل دے آر لیونگ ان اے فول پیراڈائز. ایک لفظ میں نے یہاں یوز کیا تھا کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، دے آر لیونگ ان اے فول پیراڈائز. اور اس کے بعد آپ دیکھیے جو سچویشن ہوتی گئی. آلدو کہ اظہر علی نے ایک نجی چینل پہ بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ صرف ٹیم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بیک اینڈ کے اوپر ہے. جو پالیسیز کا تسلسل بنا رہے ہیں اس کے اندر رنز دکھلائے جا رہے ہیں. ون ڈے انٹرنیشنل میں 393 عبداللہ شفیق کے، اور وہ ورلڈ کپ کا میچ کھیل رہے ہیں نیوزی لینڈ کے اگینسٹ. تو سوال پیدا ہوا اگر وہ آپ کے پلان میں تھے تو 4 سال تک ان کو موقع بھرپور کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ تو بہت آسان ہے کہ میں کہوں کہ جناب اینکر کی غلطی تھی اور ٹیم جو ہے وہ ہمارے پینل کی غلطی تھی، اینکر کی غلطی نہیں تھی. پیچھے بیک اینڈ کے اوپر بہت سے مسائل ہیں. آپ پوری قوم کا اسٹرکچر اس وقت دیکھ لیجئے. انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اگر انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو کیا وہاں بیرون ملک سے لوگ آ رہے ہوں گے؟ تماشائی آ رہے ہیں. جب تماشائی آئیں گے تو کیا 5 اسٹار ہوٹل بک ہو رہے ہوں گے؟ بالکل بک ہو رہے ہیں. انڈیا کے میچز میں لوگ اکثر ایک ٹی شرٹ پہن رہے ہیں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں جس پہ لکھا ہوا ہے ویرات کوہلی. تو کیا انڈسٹریز کو آرڈر مل رہے ہوں گے؟ تو آرڈر مل رہے ہیں انڈسٹریز کو بھی. انہوں نے تو پورا بزنس گین کر لیا. بالکل.
آپ پاکستان کا جی ڈی پی مجھے بتائیں اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج 55,000 انڈیکس کراس کر گئی ہے. سر قطع کلامی کی معذرت, مجھے ایک کمرشل بریک پہ جانا ہے, ایک امپورٹنٹ بریک ہے. ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا, بریک سے واپس آئیں گے تو پروفیسر صاحب اپنی بات کو یہیں سے شروع کریں گے, یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ورلڈ کپ ہمارا ہے, پریزنٹس بائی میڈیکیم اور پاورڈ بائی می باڈی اسپرے. پاکستان کی پرفارمنس پہ بہت بات ہو رہی ہے, اور جب پاکستان کی میچ آج ہار جائے گا یا جیت جائے گا, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ بڑا ٹارگٹ انگلینڈ نے پاکستان کو دے دیا ہے, 338 رنز پاکستان نے چیز کرنے. اور ویسے تو کنڈیشنز بہت ہی سخت ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان کوالیفائی کرے, لیکن پاکستان اپنے ورلڈ کپ کی جرنی کا اختتام جو ہے وہ بڑا اچھا کر سکتا ہے یہ میچ جیت کر, اور 5 میچز پاکستان کے ورلڈ کپ میں ہو جائیں گے جس کے اندر پاکستان نے فتح حاصل کی ہوگی. پروفیسر حسن جاوید صاحب, آپ اپنی بات کنٹینیو کریں جہاں سے آپ نے بات چھوڑی تھی. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ انڈیا نے مکمل بزنس گین کیا, ان کی تمام انڈسٹری رن کر گئی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہردیپ سنگھ کے معاملے میں انڈیا نے امریکہ کی بھی بات نہیں مانی. جب سے یہ گلوبل انڈیکس میں آیا ہے کہ انڈیا 2 سالوں میں دنیا کی دوسری بڑی سپر معاشی پاور بن جائے گا. اگر پاکستان اسٹاک ایکسچینج 55,000 انڈیکس پر آ گیا ہے تو جاب کیوں نہیں مل رہی ہیں لوگوں کو, یہ میرا سوال ہے. کیا یہ اوریجنل پہ آیا ہے یا آرٹیفیشل کے اوپر آیا ہے؟ آپ جی ڈی پی گروتھ کیوں نہیں بتا رہے ہیں ملک کی؟ یہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ مایوسی کا شکار ہیں پاکستان کے اندر. لوگ غور نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو رہے ہو نا کسی قوم سے تو مسائل آ رہے ہوتے ہیں. آج دیکھیں ٹاس بھی ہم نہیں ہارنا تھا بھائی, ٹاس جیت جاتے کہ امید آ جاتی. پھر وہاں پہ جو میچ ہوا سری لنکا کے ساتھ تو جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے فیور میں نہیں گیا. پھر جو مہاراج نے کام کیا ساؤتھ افریقہ کے وہ بھی ہمارے فیور میں. ہمارے زمین میں پانی نیچے جا رہا ہے کراچی کی, لوگ اکثر بورنگ کروا رہے ہیں. آخر سمندر کے ساتھ شہر ہے یہ. آپ غور تو کریں, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, یہ کہیں عذاب تو نہیں ہونے والا. کوئی غور نہیں کرنا ان چیزوں کے اوپر. تو میں وہی آپ سے کہوں گا کہ انڈیا نے جتنا گین کرنا تھا کر لیا. آپ ہاسپٹیلٹی دیکھ رہے تھے نا جب پاکستان کرکٹ ٹیم گئی. اب جب یہ واپس آئیں گے اور ایز پر پلان جو بی جے پی کے لوگ ایئرپورٹ پہ ہوں گے ان کے کمنٹس بھی دکھلا دیں کہ ہاسپٹیلٹی کتنی پیاری ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. اور اب میں آتا ہوں ساؤتھ افریقہ کے میچ اور انڈیا کے میچ پر. اس میچ میں آپ ساؤتھ افریقہ کے عظیم بلے باز جو نمبر 1 تھے ورلڈ کپ میں ڈیکاک, آپ ان کی پوری باڈی لینگویج دیکھیں, وہ لگ رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ چیز کرنے نہیں جا رہے ہیں, صرف بال کو ڈیفینس کر رہے ہیں. انگلش میں ہم کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ آپ کیا کرنے اترے ہیں میدان میں. بالکل. تو مجھے بہت شک ہے اس میچ کے اوپر, جس طرح کیچنگ پریکٹس ساؤتھ افریقہ نے کرا انڈیا کو, جس طرح وہ آؤٹ ہوئے وہاں پہ. لیکن ابھی میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے ڈیٹ بتا رہا ہوں کہ 2034 اس کے آپ کو سچ پتا چل جائے گا, اس میچ کا سچ پتا چلے گا. اور یہ جو کام ہو رہا تھا, میں نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے 1.5 سال پہلے ایک بات کی تھی وراٹ کوہلی اور ایلون مسک کے متعلق. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایلون مسک جو ہیں اس وقت پوری دنیا جب ایک سائٹ پر تھی تو ایلون مسک گئے, انہوں نے کہا میں اپنی سٹار لنک انٹرنیٹ غزہ میں دوں گا جا کے. کیوں؟ ان کو اتنی ہمدردی مسلمانوں سے کیوں آ گئی؟ ٹھیک. تو بزنس مین لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, اعلان نہیں کر رہے ہوتے, وہ وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے پوری دنیا کو ایک سائٹ کر کے یہ کام کر دیا, سٹار لنک انٹرنیٹ دے دیا وہاں پہ. ٹھیک. تو میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک ماں اپنے معصوم بچے کو سی ویو میں پانی کے نیچے ڈبو دے صرف اس وجہ سے بھوک کا مسئلہ ہے, لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں بہت سے, اللہ کی ذات ناراض ہو رہی ہے منحوس القوم ہم سے. آپ دیکھیں نا ہم آخر کیوں ہو رہا ہے ہماری کرکٹ ٹیم کے ساتھ یہ مسئلہ. اب میں کھلاڑیوں کو بالکل قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, جنہوں نے یہ کیا 4 سال آپ ان کو پکڑیں. کیوں کسی کا نام لیتے ہیں بابر اعظم کا, اس کا اس کا؟ بھائی آپ ان کو پکڑیں جو پالیسی میکر تھے. امریکہ تو 50 سال اوپر کی پلاننگ بنا کے چل رہا ہے, میں 2 سال اوپر کی پلاننگ بنا کے چلتا ہوں. میرا اپنا ادارہ ہے جہاں پہ میں انگلش چائنیز فرینچ سکھاتا ہوں لوگوں کو, ہمارے پاس پلاننگ مکمل ہے ساری. تو ان کو پکڑیں آپ جنہوں نے یہ کام کیا ہے, ان کو پکڑیں جو سعود شکیل کو کہتے ہیں کل آپ نے میچ کھیلنا ہے. چلیں جاوید خلیل صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ سر کس کو پکڑنے کی ضرورت ہے اور کن پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ ہر 4 سال کے بعد ہم انہی 4 لوگوں کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, کیپٹن, ٹیم کی پرفارمنس اور پی سی بی اور مینجمنٹ. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جاوید صاحب ذمہ داری کس پر زیادہ عائد ہوتی ہے؟ اور آج کے میچ کے حوالے سے بھی میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا
میں یہ سمجھ رہا تھا کہ انگلینڈ کے کیپٹن پاکستان کا مقابلہ کریں گے, پاکستان کو اگر دے دیتے بیٹنگ تو کتنا اچھا ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وقاف, سوری حسنین. تو جس طرح آپ نے پوچھا کہ وہ بیٹنگ دے دیتے پاکستان کو, تو یہ میرے خیال میں انوکھی بات ہو جاتی. یہاں پہ سب پھر یہ بول رہے ہوتے ڈیل ہو گئی ہے, تو اس پہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ بھائی ٹاس بھی ہم ہار گئے, تو ساری چیزیں قدرت ہمارے خلاف کر رہی ہے, تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے آج ٹیم اس نہج پر ہے. تو جس طرح عاصم بھائی نے کہا کہ لوگوں کے ٹی وی نہیں ٹوٹے, واقعی میں اگر یہی چیز جا کر کے سیمی فائنل فائنل میں ہوتی تو دل بھی ٹوٹتے اور ٹی وی بھی ٹوٹتے. تو اسی لیے ہم منسٹریل قوم جو ہے ہم جذباتی ہیں, تو اسی لیے میں نے کچھ کہا ہے کہ ہم جذباتی تھے, وہ ہمارے جذبات سے کھیلے. ہم نے جو کہی تھی بات وہ ہماری ہر بات سے کھیلے. ہم جذباتی تھے, وہ ہمارے جذبات سے کھیلے. تو یہ پوری قوم کی طرف سے میں نے یہ شاعری کی تھی. تو بہرحال رہ گئی بات کہ کس کو پکڑیں, کون قصوروار ہے. یقیناً قصوروار وہی ہے جو کرتا دھرتا ہے, جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. جس طرح سے بابر اعظم کی بات کی جا رہی ہے کہ بابر اعظم کو جو کپتانی پہلے چھوڑ دینی چاہیے تھی, تو انہیں بنایا کس نے تھا بھائی کپتان؟ جو بنانے والے بورڈ کے اندر جو لوگ تھے, سلیکشن کمیٹی کو اندر جو لوگ تھے. اسی طرح سے حسن علی کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے دوستی نبھائی, بابر اعظم نے ان کو لے کر نہیں. جن کے مفادات تھے, جنہوں نے 8 کھلاڑیوں کو ایک طرف رکھا اپنی کمپنی کے لیے, 40-40 لاکھ کے ان کے کانٹیکٹ کرائے, 60-60 لاکھ پہ لے گئے ان کے کانٹیکٹ, اور پھر اس کے کک بیکس اور اپنی کمپنیاں بنائی. تو سب کچھ احتساب ہونا چاہیے. لیکن کیا ہوگا یہاں پہ, جس طرح سے آنا چاہیے تھی 5 تاریخ کو کمیٹی کی رپورٹ کہ انضمام الحق کے انٹرسٹ تھا یا نہیں تھا, اس کے اندر رپورٹ ہی نہیں آئی, غائب ہو گئی. پھر ان کا استعفیٰ منظور کیا جانا, اس کا مطلب بس آپ کے لیے یہی سزا کافی ہے, آگے کچھ نہیں ہوگا. وہ کمیٹی جو ہے فائل بند کر دے گی, اور اس کے بعد اسی طرح سے قوم جو ہے وہ جذبات میں آ کر کے ہمیشہ کرکٹ دیکھتی رہے گی, اپنے چاہنے والوں کو دیکھتی رہے گی, اور اسی طرح سے روتی رہے گی کہ کب پاکستان جیتے گا. سزا و جزا تو بس اس طرح کا سینیریو انتظار کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ کوئی ایسا رہبر آ جائے اس ملک کو, ایسا کوئی رہنما ملے جو آ کر کے صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پر بٹھائے. جسے کہتے ہیں کہ میرٹ کا قتل عام جن لوگوں نے کیا ہے, پہلے ان سے احتساب لیا جائے, اور اس کے بعد جو میرٹ کے اہل لوگ ہیں ان کو اہل جگہ پر بٹھایا جائے, اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. ہمارا ملک جو ہے وہ بدقسمتی سے جتنے بھی لوگ آئے, جب بھی آئے, سب سیٹنگ سے آئے, اور سیٹنگ کے بعد اسی طریقے سے کرکٹ کے اندر بھی سب سیٹنگ ہوتی ہے, اسی طریقے سے سیٹنگ کے ساتھ آتے ہیں تو ہم اوپر جانے کے بجائے ہم نیچے چلے جاتے ہیں, اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مخلص رہنما کو اس قوم پر مسلط کرے. اور ہماری عوام سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی نیتیں صاف کریں, کہ کسی کی جیب پہ, کسی کے پیٹ پہ نظر نہیں رکھیں, خود محنت کریں اور خود کنواں کھودیں, خود پانی پئیں. تو یہ ہے میرا تبصرہ. سر مرزا قمر بیگ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح میرٹ کی بات ہو رہی ہے, میرٹ اگر ہم کرکٹ کے شعبے میں دیکھیں تو نیچے سے لے کر زون سے آپ شروع کریں اور نیشنل ٹیم تک جائیں, آپ کو لگتا ہے میرٹ پہ لوگ آگے آتے ہیں؟ دوسری چیز یہ کہ بورڈ میں جو ہمارے مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی میرٹ پر نہیں ہوتے. کسی بھی چیئرمین کا عہدہ ہی دیکھ لیں, ہمیشہ سے متنازع رہا ہے, کتنی تیزی سے بدل جاتا ہے, حکومت تبدیل ہوتی ہے, ہمارا پی سی بی کا چیئرمین تبدیل ہو جاتا ہے, تو میرٹ تو نہیں ہے ہمارے پی سی بی میں بھی. سر وہ بالکل, ہم تو شروع سے کہتے ہیں میرٹ کا خطر ہے, لیکن اس سے پہلے میں وہ انگلینڈ کی بات کروں, ٹاس جیت کر انہوں نے بیٹنگ کیوں نہیں تھی. اور اس میں بھی مصلحت میں کہتا ہوں اللہ کی طرف سے تھی. اگر ہم بیٹنگ کر لیتے, جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم اتنا کر دیں گے, اس چکر میں ہم 50 پہ آؤٹ ہو جاتے. حقیقت بتا رہا ہوں, ہم 50 پہ آؤٹ ہو جاتے. اب ہمارے پاس بہت اچھا چانس ہے 338 کا چیز کرنا ہے, آرام سے کریں, چھوڑ دیں. کیا میں ہمیں 5ویں 6ٹی پہ فنش کر رہے تھے, بس ختم. سیمی فائنل کو بھی بھول جائیں, وہ تو لوگوں نے خواب دکھا دیے تھے. تو آپ کھیلیں, جیتیں اپنے آپ کو, تاکہ آپ کو آنے کا ایک عزت بخش راستہ ملے. اور ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم ایوریج پہ جو ہے نا نہیں کر پائے. اور جہاں تک رہا یہ کھلواڑ کا, جو انڈیا, میں اب پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 2010 میں جو انڈیا نے ہمارے ساتھ باریک کام کیا تھا, سری لنکا کی ٹیم پہ اٹیک کروایا تھا, وہ سب جانتے ہیں. تو سر وہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا انڈیا نے سامنا کیا. اور ہم, میرے دوست آئی پی ایل دیکھتے ہیں, میں نے یقین کریں اس دن سے میں نے آئی پی ایل دیکھنا چھوڑ دیا. کوئی دیکھ بھی رہا ہوتا مگر میں نے کیا دیکھ رہا ہو تم, یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہمارا ایک پلیئر اس میں شامل نہیں کرتے. جس شروع کے ایڈیشن میں انہوں نے ہمارے پلیئر شامل کیے, اور ہمارے پلیئر چھا گئے تھے آئی پی ایل, چھا گئے تھے. اور فین فالوئنگ پورے انڈین وہ جو ہے نا پاکستانی لوگوں کو, یعنی شاید آفریقی ان کے دیکھنے آتے تھے, تو انڈیا وہاں آبزرو کر گیا تھا کہ یار اگر پاکستانی پلیئر آئی پی ایل میں آ گیا تو سمجھ لیں ہمارا آئی پی ایل کا جو بڑا خواب ہے وہ بالکل ہو جائے گا. میں ایون میں ایک بنگلہ دیش کی بات بتاؤں, میں میچ دیکھ رہا تھا وہاں بیٹھے ہوئے, تو بنگالی ایک میچ پہ ہم لوگ بیٹھے تھے, سارے انڈین بھی تھے. تو اس وقت
इमरान नज़ीर, शाहिद आफरीदी और रज़ाक ये लोग खेलने आए तो बंगाली बड़ी तालियां बजा रहे थे इन पे, और इंडियन मुझसे कहता है देख बेग ये बंगाली क्या है, खाता हमारा है गाता तुम्हारा है। मैंने कहा भाई ये बाजू भी तो हमारा था, तुमने काटा है। बहरहाल वो यानी बंगाली इतना उछलते थे पाकिस्तानी के परफॉर्मर पर, ये इंडिया से ऑब्जर्व करता था। ये हमें अब हमें चाहिए कि ठीक है हम इसको जो है ना IPL का बाइकाट करें, अपने PSL को इम्प्रूव करें, ये अब छोड़ दें सब और अपने मेरिट को बिल्कुल आगे प्रमोट करें। जैसे डोमेस्टिक में बाइकआउट क्या करेंगे, हम तो खेलते नहीं IPL। अरे IPL देखने की बात करो, मैं कह रहा हूँ ना देखें आप, क्यों देख रहे हो भाई इंडियन प्लेयरों को आप। अच्छा अभी देखें ना, अभी हमारे साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। अभी ये बाद में आएगी बात है, नसीम शाह को लेके नहीं गए। नसीम शाह की पूरी इंडिया में इतनी हाइप बन रही थी कि अगर नसीम शाह वहाँ जाता तो ये हमारे सारे प्लेयर, जिसे कहना चाहिए लफ्ज़ में गंदा इस्तेमाल को, भगी हो जाते उसके आगे, क्योंकि सारे प्लेयर उसके गिर्द घूमते, यानी इंडिया का क्राउड सारा। वो नसीम वो ये चीज़ नहीं चाहते। सर मैं एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ कि ये अंडर 19 पाकिस्तान की गई थी, ये मुझे वहाँ के एक बंदे ने बताया कि अंडर 19 में हमारे यहाँ एक वो होता था BA खान का बेटा दारा बशीर, बहुत ही खूबसूरत बंदा था। ये तो इमरान अगर कोई भी कुछ, वो जब बंदा खड़ा हो जाए ना तो उसके, और बड़ा खूबसूरत बंदा था, अच्छा रनअप था उसका एकदम से। वो इंडिया कह रहा था यार, इंक्लूजन में जाके बैठता था तो लड़कियां क्या सारे लोग उसके ऊपर जमा होकर उसको सिर्फ देखते रहते थे। सर वो खेलते भी अच्छा थे या सिर्फ खूबसूरत थे? फास्ट बॉलर था, लेकिन फास्ट बॉलर था उसने यानी इनिशियली, लेकिन वो जाहिर है वो फैमिली ऐसी थी, वो क्रिकेट को ज्यादा उसने। और सर यही वजह है जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमारे ज्यादा अगर प्लेइंग 11 के जो भी खिलाड़ी हैं वो एड्स में ज़्यादा हैं, फैजान बाकर साहब ने कहा था, और परफॉर्मेंस में बिल्कुल पीछे हैं। नाजरीन आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पे हम शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो मजीद भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, और पाकिस्तान अब जो आगे जो T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, और पूरा साल पाकिस्तान के लिए ODI का कोई मैच नहीं है। 2024 में जाके नवंबर में पाकिस्तान ने ODI या पहला खेलना है, उस पर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन। वर्ल्ड कप हमारा है प्रेजेंट्स बाय मेडिकेम और पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। पाकिस्तान का मैच अब चल रहा है, पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज़ हो गया है, और आज भी कहा जा रहा है कि फ़खर ज़मान अच्छी बैटिंग करके पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप के अंदर एक जर्नी थी उसका इख्तिताम जो है बहुत अच्छा करेंगे। और कुछ मायूस तो फैंस हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से, लेकिन पाकिस्तान जब खेल के वापस आएगा तो पाकिस्तान को वेलकम किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा तो इंग्लैंड की टीम इस वक्त पॉइंट टेबल पर नीचे है, और इंग्लैंड की टीम इस वक्त दिफाई चैंपियन थी, और आज इंग्लैंड अगर जीतता भी है या हारता भी है तो इंग्लैंड भी एलिमिनेट हो जाएगा पाकिस्तान के साथ साथ। तो माहिन साहिबा, किस तरह से अपनी टीम को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड ने परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में, दिफाई चैंपियन थे, तो जिस तरह से लोग इंग्लैंड की टीम को वेलकम करेंगे इंग्लैंड में, पाकिस्तान के लोग हम अपनी टीम को वेलकम करेंगे। क्या लगता है आपको, किस तरह से वेलकम करना चाहिए? अच्छा, वेलकम तो कुछ अच्छे अंदाज से नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन ये है कि कसूरवार ये भी नहीं है। हमें पीछे प्लान बिल्डर जो है कसूरवार वो है जो पहले से प्लानिंग हो रही है या चीज़ें तय होती हैं कि जब इनको मैच उठाना था, अवाम डिसअपॉइंटेड हो रही थी, तो उस वक्त इन्होंने फ़खर ज़मान की कारकर्दगी से और उस सारी चीज़ों को मैनेज करके उन्होंने उसको ऊपर कर दिया कि लोग फिर से उस उम्मीद को जाग लें, उस उम्मीद की तरफ आ जाएं कि देखें मैच को। अवाम हमारी मासूम है ना, असल में उनको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें उनके सामने रखी जाती हैं, चंक्स पेश किए जाते हैं, और उस चंक से वो जो है मुतासिर हो जाते हैं कि नहीं हमारी पाकिस्तानी टीम वफादार है। अच्छा, टीम को हम जिम्मेदार नहीं करार दे सकते, पीछे प्लान बिल्डिंग हो रही है, उनकी जिम्मेदारी है कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। हालांकि हमारी टीम कमज़ोर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जीत सकते, हम वर्ल्ड कप भी जीत सकते थे। हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है, दुनिया की काबिल तरीन टीम्स में उनका नाम आता है, लेकिन पीछे से प्लान बिल्डिंग होती है। और क्विकली ये भी बताइएगा कि जब पाकिस्तानी टीम वापस आएगी तो बहुत सारी चीज़ों को देखा जाएगा, पोस्टमार्टम होगा परफॉर्मेंस का, आप क्या सजेस्ट करेंगी, तब्दीलियाँ क्या होनी चाहिए फौरी तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में? होंगी कोई तब्दीलियाँ नहीं। जहां आवाम ज़्यादा शोर जिस बात पे करेगी, जैसे बाबर आजम का है कि उनको रिज़ाइन करवा दिया जाएगा या कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे अपनी ही टीम को बुरा बोला जाएगा, उसके बाद थोड़े टाइम ये मामला दबाया जाएगा, फिर PSL आ जाएगा, आवाम का वही जोश हो जाएगा, आवाम को वही बेवकूफ़ बनाया जाएगा, फिर हम भूल जाएंगे, फिर तो 4 साल बाद आएगा वर्ल्ड कप। फरहान फरीद साहब 30 सेकंड से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या मेजर स्टेप्स लेने चाहिए कि पाकिस्तान जो आने वाली क्रिकेट है उसके अंदर बेहतर खेल सकेगा? इस स्टेप का तो मुझे नहीं पता, मैं आपको 30 सेकंड में एक बात बताता हूँ कि देखिए अल्लाह की हिकमतें हम नहीं समझते जब तक वो हो ना जाए, और हम पाकिस्तान के लिए मैक्सवेल की इनिंग कह रहे थे, लेकिन वो न्यूजीलैंड डिजर्व करता था, उसी के लिए थी यहाँ पर। अब आप देखें न्यूजीलैंड 5 दफा लगातार 2011, 2015, 2019, 2002 फाइनल
اور 2007 میں پہنچا, دو فائنل اور 3 سیمی فائنل کھیلا ہے, تو وہ ڈیزرو کرتا ہے. وہ اپنے لڑکوں پہ محنت کر رہے ہیں, وہ رائٹ مین رائٹ جاب دے رہے ہیں, اور ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں تو انما الاعمال بالنیات, وہ رب العالمین ہے, وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے, محنت اور نیت ایک بہتر دیکھتا ہے. تو ہم لوگوں نے جیسا کرنا تھا ویسے ہی ہم لوگ کو رزلٹ مل رہا ہے. تو ہماری جیسی پرفارمنس تھی اور جیسے ہماری نیتیں تھی وہ سامنے آ گئی ہیں. عاصم صاحب, آپ کیا کہیں گے, آپ کی کیا آبزرویشن ہے پورے ورلڈ کپ کو اگر آپ دیکھیں اور پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو؟ دیکھیں, آبزرویشن تو یہ ہے کہ انتہائی مایوس کن کارکردگی پاکستانی ٹیم کی. اچھا, میں یہاں پہ صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا. بات یہ ہے کہ شاید میرے جملے سخت ہوں. دیکھیں, قتل جو ہوتا ہے نا, صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو گولی مار دیں, کسی کو مرڈر کرتے ہیں. قتل یہ بھی ہے کہ آپ اس کے حقدار کو اس کا حق نہ دیں, اور پاکستان میں ایسا ہوتا آتا ہے. میں ہمبل ریکویسٹ کروں گا ہر اس شخص سے, انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ جب میرے پاس ایسے رائٹس ہوں تو میں ضرور جو حقدار ہوں اس کو حق دوں, ادروائز میں نے بھی قتل کیا ہے. آئی تھنک سو. بہت شکریہ ہمارے تمام پینلسٹ کا. باقی جو لوگ رہ گئے ان سے میں معذرت چاہتا ہوں, ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گانا ختم کر دیں کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. بالکل, جب پاکستانی ٹیم تم جیتو تو پیار ہے, ورنہ ہم تم پہ خوار ہیں. بالکل, جب پاکستانی ٹیم واپس آئے گی تو بالکل ہم اس کو ویلکم بھی کریں گے, کیونکہ پاکستانی ٹیم کبھی ہاری ہے تو اس نے ہمیں خوشیاں بھی دی ہیں. بہت ساری جیت ایسی بھی ہیں جو پوری قوم کو جب ضرورت تھی تو پاکستانی ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.